सख्त मैं समझती हूँ कि घेरा तंग जो है वो टीएलपी के खिलाफ होने वाला है और बाकायदा जमात के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब के दरमियान कई मामला पे, सियासी मामला पे इख्तिलाफ रहा है और ये एक मामला है जिसपे ये दोनों एक पेज पर नजर आते हैं और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी आयद करने का। जो तमाम तर पर्चे हैं वो यही टीएलपी की लीडरशिप के ऊपर कटने वाले हैं। साद रिजवी साहब जो हैं वो फरार हैं और वो कहीं चले गए हैं और उनको बाकायदा ढूंढने की जो कोशिश है वो जारी है। उस वक्त भी, उस क्रैकडाउन में भी टीएलपी के कई कारकुनान जो हैं उनका जानी नुकसान हुआ था, तो उस वक्त इमरान खान साहब इसकी हिमायत कर रहे थे। बहुत एक जमीन आसमान का तजाद है जो कि पीटीआई की पॉलिसी में नजर आ रहा है। अब तो वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो हैं वो किसी और हमें बयानिए के साथ नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इस मामले में जो स्टांस होता है वो बड़ा कॉन्स्टेंट रहा है। तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट के बाद एक बहुत अहम क्लाइमैक्स आया है इस पूरी स्टोरी में और वो एक्शन है जो कि हमें लगता है कि मरियम नवाज साहिबा, वजीर आला पंजाब, और मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब के दरमियान कई मामलात पे, सियासी मामलात पे इख्तिलाफ रहा है और हमने कई मरतबा ये आपको बताया भी है कि किन किन एरियाज में इन दोनों जो वज़रा हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ की फिजा रही है और काफी कशीदा रही है। लेकिन ये एक मामला है जिसपे ये दोनों एक पेज पर नजर आते हैं और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी आयद करने का। हमारे जराए बताते हैं कि बहुत सख्त एक एक्शन है जो कि तहरीक लब्बैक के तमाम तर लीडरान, उनकी लीडरशिप, उनके कारकुनान सबके ऊपर होने वाला है। तकरीबन 2700 लोग हैं तहरीक लब्बैक के जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और हमें ये भी बताया जा रहा है कि पिछले चंद माह पहले जो कुछ अक़लियतों के साथ वाकयात हुए हैं, तशद्दुद के वाकयात हुए हैं, जिसमें कई लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, या मॉब लिंचिंग वाले जो वाकयात हुए हैं मजहब की बुनियादों पे, बताया जा रहा है, जो पंजाब हुकूमत के जराए हैं वो ये बताते हैं कि उनके भी जो तमाम तर पर्चे हैं वो यही टीएलपी की लीडरशिप के ऊपर कटने वाले हैं। और बहुत एक हैरत की बात ये भी है कि बल्कि एक मैं समझती हूँ इसको तो स्ट्रेटजी आप कहेंगे कि साद रिजवी साहब, उनके बारे में हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने ये इंकशाफ किया है और वफाकी वजीर दाखिला ने भी इंकशाफ किया है कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है और वो बाकायदा लापता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर ये जाहिर है, अगर कोई ये बात कहता कि ये हमारी कस्टडी में है तो फिर उनको अदालत में भी पेश करना होता और ये सारी कार्रवाई थी। लेकिन जो बताया जा रहा है वो हुकूमत की तरफ से, हुकूमती जराये की तरफ से बताया जा रहा है कि साद रिजवी साहब जो हैं वो फरार हैं और वो कहीं चले गए हैं और उनको बाकायदा ढूंढने की जो कोशिश है वो जारी है। इसके साथ साथ ही जो असासे हैं, जायदादें हैं, उनको भी मुंजमद करने का सिलसिला, सोशल अकाउंट्स, मीडिया का और के अकाउंट्स यानी सोशल मीडिया के अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स, ये तमाम मुंजमद करने का भी एक अमल है टीएलपी के तमाम लीडर्स का जो कि शुरू हो चुका है। तो एक बहुत सख्त मैं समझती हूँ कि घेरा तंग जो है वो टीएलपी के खिलाफ होने वाला है और हो चुका है। बाकायदा जमात के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और ये एक ऐसा एक फैसला है जिसपे वफाक और पंजाब हुकूमत बिल्कुल एक पेज पर ऑपरेट कर रहे हैं। बल्कि हमारे जराये बताते हैं कि मरियम नवाज साहिबा तो, जब ये टीएलपी वाला धरना, फैजाबाद धरना आपको याद होगा जो हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट थी और वो सारा जब मामला हुआ था, फिर शाहिद खाकान साहब भी जब पीएम बने थे 2017 के बाद, 2017 में ही नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद, उसके बाद जब शाहिद खाकान साहब आए थे तो उस वक्त भी ये धरना और ये सारी चीजें जारी रही थी। हमारे जरा ये बताते हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो तब से इस बात की ख्वाहिश रखती थी कि टीएलपी जो है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगे और ये जमात जो है ये इस जमात के ऊपर कोई क्रैकडाउन हो। और इत्तेफाक की बात यह है कि अब उनको ये मौका मिला है मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत को, क्योंकि अब वो खुद सीएम पंजाब हैं और उनके अपने सूबे में जो है वो ये तमाम तर प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये सब हुआ है। पुलिस के भी जो लोग हैं इसमें जाबहक हुए, शहीद हुए। वहीं पर दूसरी तरफ टीएलपी के भी जो कारकुनान हैं उनका भी जानी नुकसान हुआ है। तो अब जब ये मरियम नवाज साहिबा के अपने सूबे में इस तरह की कशीदगी हुई है तो एक तरह से आप समझें कि उनको ये मौका मिला है कि वो ये काम कर पाए। और मेरे अपने जराये बताते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश 2017 से थी कि जब उनको बहुत इस बात पे गम गुस्सा था कि तब की इस्टेब्लिशमेंट ने टीएलपी का जो है वो धरना करवाया था, फैजाबाद धरना। अच्छा, एक बड़ी अहम बात ये भी है कि ये एक इस वजह से भी ये चीज हो पाई है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी हुकूमत है वो अब एक पेज पर ऑपरेट करते हैं। उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ, एक ये भी बात थी कि आपको याद होगा कि
اسٹیبلشمنٹ کے کئی جو سرونگ جنرلز تھے وہ باقاعدہ ٹی ایل پی کے کارکنان کو جب فیض آباد دھرنا ختم ہوا، معاہدہ ہوا ان سے، تو باقاعدہ ان کو کرایہ بھی دیتے ہوئے نظر آئے کہ یہ کرایہ ہے، آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے وہ بڑی ایک مشہور ویڈیو تھی جو کہ بہت پھیلی تھی اس وقت، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے بڑی تعریف بھی کی تھی۔ تو بہرحال وہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ معاملہ اس وجہ ایسا تھا کہ تب نواز شریف کی جب تب کی حکومت تھی پی ایم ایل این کی، کہتے ہیں اگر ان کے پاس ان کو اختیار دیا جاتا تو وہ اس وقت ہی جو ہے وہ یہ کام کر دیتے، اور وہ کوئی پابندی یا اس طرح کا کوئی ایکشن جو ہے وہ ٹی ایل پی پہ کر دیتے۔ لیکن وہ کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹی ایل پی کا ساتھ دے رہی تھی، اور اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت دونوں ایک پیج پر ہیں، اور دونوں جو ہے وہ اس حوالے سے ایک سوچ رکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو اشتعال والی سیاست ہے وہ کرنے کی کسی کو ملک میں اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور اس کا پہلو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی جماعت کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ اس طرح سے شرنگیزی کرے یا اشتعال لوگوں کو دلائے، اور چاہے وہ مذہبی بنیاد پہ ہو یا کسی بھی اور بنیاد پہ ہو، تو پھر یہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی یہ تقاضا کر سکتے ہیں کل کو کہ ہمیں کس بات پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، ہمارے اوپر کیوں 9 مئی کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں اگر دوسری جماعت کو جو ہے وہ یہ سب کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ وہیں پر جہاں پر پچھلے ویلاگ میں نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کی کہ بہت مایوب بات ہے کہ پی ٹی آئی کی تو اپنی حکومت نے جو ہے وہ یہ ایکشن لیا تھا، بلکہ 2021 کا عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹ ہے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جتھوں کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس لیے جو میرا ٹی ایل پی پہ پولیس ایکشن ہے، پولیس کا کریک ڈاؤن ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ اس وقت بھی اس کریک ڈاؤن میں بھی ٹی ایل پی کے کئی کارکنان جو ہیں ان کا جانی نقصان ہوا تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے۔ لیکن اب جب کسی اور کی گورنمنٹ ہے تو عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ٹی ایل پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے، اور پختونخوا میں انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوا مارچ جو ہے وہ باقاعدہ نکالا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو یہ بہت ایک زمین آسمان کا تضاد ہے جو کہ پی ٹی آئی کی پالیسی میں نظر آ رہا ہے۔ وہیں دوسری دلچسپ بات ایک اور دیکھ لیں، کیونکہ اس حکومت کو بھی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے اس معاملے میں۔ حکومت بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا بھی بالکل جیسے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے وہ والا موقف ہے کہ جب ٹی ایل پی پہ اس وقت جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کئی لوگ پی ٹی آئی کے اب دیکھیں صحیح بات کر رہے ہیں، وہ میں ان کی بات انڈورس کرتی ہوں، وہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسمبلی کی تقریر لگا رہے ہیں جہاں پر وہ اس وقت کے کریک ڈاؤن کی مذمت کر رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، اب وہی عطا تارڑ صاحب جب خود وزیر اطلاعات ہیں اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی دوست بھی ہیں، تو وہ باقاعدہ اس پریس کانفرنس میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں محسن نقوی صاحب کے، جہاں پر اب یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر جو ہے وہ ہم پابندی عائد کر رہے ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو اب تو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کسی اور ہمیں بیانیے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس وقت نظر آتے تھے کہ جب یہ ٹی ایل پی کے اوپر اس زمانے میں عمران خان کے دور حکومت میں کریک ڈاؤن ہوتا تھا، اور اب یہی مریم اورنگزیب صاحبہ اسی پنجاب حکومت کی سینئر وزیر ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس گویا یہ کہ پورٹ فولیو ایک نہیں کئی پورٹ فولیو ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے اس وقت ان کی گورنمنٹ میں، مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ پاورز ہیں مریم اورنگزیب کی۔ اب وہی مریم اورنگزیب وہ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر سامنے آ رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کھل کر وہ ایک طرح سے اپنی ہی حکومت کے ان کے ناک کے نیچے وہ اب ٹی ایل پی کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہیں۔ اس وقت یہی مریم اورنگزیب اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹی ایل پی کے حق میں پریس کانفرنس کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ بدقسمتی ہے یہ کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، لیڈران ہیں، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا پی ایم ایل این سے ہو، وہ ہر مرتبہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے اپنا بیانیہ بناتے ہیں، اور میں اس پہ جو لوگ جو ایک کانسٹنٹ بیانیہ رکھتے ہیں میں ان کو ایکنالج کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، اور پوری گویا پیپلز پارٹی کی تمام تر جو لیڈرشپ جنہوں نے ہمیشہ سے کبھی بھی انہوں نے جو ہے ٹی ایل پی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کے احتجاج اور پرتشدد احتجاج کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، مذہبی انتہا پسندی کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو۔ پیپلز پارٹی کا اس معاملے میں جو سٹانس ہوتا ہے وہ بڑا کانسٹنٹ رہا ہے، میں اس لیے ان کو ریکگنائز کرتی ہوں کہ جو بھی بات کریں کم سے کم آپ ایک جیسی تو بات کریں، اس بات کا تو انتظار نہ کریں کہ ہاں ہم اپوزیشن میں جائیں گے تو ہم کچھ اور بولیں گے، ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم کچھ اور زبان بولیں گے۔ پیپلز پارٹی کو اس بارے میں باقاعدہ کریڈٹ دینا پڑے گا اور ان کو بہت بہت اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے۔ دوسرا میں کریڈٹ اس پہ مریم نواز صاحبہ کو بھی دینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن میں نے ابھی جیسے اس سے پہلے آپ کو بتایا
کہ ان کی یہ بہت پہلے سے ان کی یہی سوچ تھی کہ یہ ٹی ایل پی کو بحیثیت جماعت ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور اس طرح کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ عام شہریوں کو نقصان ہو، ان کی جان کا، ان کی مال کا نقصان ہو۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں، مریم نواز صاحبہ کی میں بات کر رہی ہوں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو اس بارے میں بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کانسٹنٹ پالیسی رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ٹی ایل پی کے اوپر یہ تنقیدی نظر رکھتی تھی، وہ انہوں نے اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے کبھی بھی ٹی ایل پی کے حق میں بیان نہیں دیا، اور اب جب وہ گورنمنٹ میں ہے تب بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے اوپر واقعتاً ایکشن کر کے دکھایا، کریک ڈاؤن کر کے دکھایا۔ مطلب انہوں نے اپنی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سوچ ہے، وہ انہوں نے کبھی تبدیل نہیں کی۔ میں اس بارے میں ان کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ ان کا ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے اسی تسلسل میں پچھلے اپنے ویلاگ میں فواد چودھری صاحب کا نام لیا تھا کہ ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ چاہے ابھی وہ اپوزیشن میں ہیں، پہلے وہ حکومت میں تھے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی اور اس طرح کی سیاست، اشتعال والی سیاست، انہوں نے ہمیشہ اس کی نفی کی۔ آج بھی وہ اپنے اسی موقف پر قائم ہے۔ اسی لیے مریم نواز صاحبہ پہ بھی یہ کریڈٹ ہے کہ وہ بھی آج اپنے اسی موقف پر قائم ہے، اور پیپلز پارٹی کی تو پوری لیڈرشپ جو ہے انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا کہ وہ پہلے اپوزیشن میں کچھ اور موقف رکھیں اور اس معاملے پہ، میں اس خاص مدے پہ بات کر رہی ہوں، اور حکومت میں ہوتے ہوئے کچھ اور موقف رکھیں۔ انہوں نے بھی ایک کانسٹنٹ جو ہے وہ موقف رکھا ہے۔ تو بہرحال، اور دیکھیں میں جہاں پر ایک طرف کی بات کر رہی ہوں، اور میں دوسری طرف کا بھی کہوں گی، آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کیپٹن صفدر جو ہیں مریم نواز صاحبہ کے شوہر، وہ پہلے بھی ہمیشہ سے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان کی حمایت کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ اس پوری جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے مذہبی طور پر، وہ اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ایک جگہ پر یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی اس جو ہے ان کی سوچ کی میں حامل نہیں ہوں، اور میں ان کی اس سوچ کے ساتھ اختلاف کرتی ہوں۔ وہیں پر دوسری طرف کیپٹن صفدر بھی آپ دیکھیں، وہ تو ویسے کئی معاملوں میں اسی طرح سے ہیں کہ ان کی جو بھی ان کی بات ہوتی ہے وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ میں اس بارے میں ان کو ایٹ لیسٹ کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو سوچتے ہیں وہ اپنی اس سوچ پر قائم رہتے ہیں۔ زیادہ ظاہر ہے جو برائی ہے وہ ان لوگوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے جو کہ اپنا موقف بدل دیتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے میں دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں جن کا ایک کانسٹنٹ موقف رہا ہے، میں ان کو ایکنالج کرتی ہوں کہ کم سے کم آپ کی کوئی ایک سوچ تو ہے، اور وہ سوچ جو ہے وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، اور آپ کی اپرچونٹیز کے ساتھ، آپ کے مواقعوں کے ساتھ، آپ کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے یا آپ کی حکومت میں نوکری ہوتے ہوئے آپ کی سوچ نہیں بدلتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کو واقعتاً جو ہے وہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے اور ہمیں سراہنا چاہیے۔